अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 टेलीविज़न की सहर स्पेशल ट्रांसमिशंस में आप सबको खुशामदीद। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक रोज़ा हमने खुश असलूबी के साथ बाकायदा इबादत के साथ मुकम्मल कर लिया है और हमारी खुशकिस्मती है कि ये महीना एक बार फिर हमें नसीब हुआ और एक बार फिर हमारे पास बख्शिश का एक और चांस है, एक और मौका है अपने खुदा की खुशनुदी हासिल करने का, अपने खुदा को राज़ी करने का। जापान के अंदर एक किताब लिखी गई, इकीगई उस किताब का नाम है, और जापान के अंदर एक जजीरा है ओकिनावा। वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग तवील उम्र पाते हैं। उनके ऊपर बाकायदा रिसर्च करके वो एक आर्टिकल या किताब तहरीर की गई और उस किताब का जो बुनियादी मकसद था वो ईटिंग हैबिट, खाने के हैबिट। आपने क्या खाना है, कितने टाइम के लिए खाना है, किस वक्त खाना है, कितनी देर भूखा रहना है और कितनी देर अपने मैदे को खाली रखना है। उस किताब के जो अहम चीज़ें हैं वो आज आपके साथ रखेंगे। साथ साथ आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान के महीने में खिदमत खल्क तो खैर हर महीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन रमज़ान के महीने में एक ख़ास किस्म का रवैया पाकिस्तानियों में देखा गया है कि जो लोगों की खिदमत के लिए बहुत सारी चीज़ें वक्फ कर देते, बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करते हैं और हुकूकुल इबाद पर भी कुछ नज़र डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक रिलीजियस स्कॉलर मौजूद हैं, रशीद अहमद मरवत साहब। मजहबी उमूर के ऊपर ये काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, साथ साथ जदीद उलूम और उसके साथ साथ बहुत सारी एक डाइवर्स फील्ड्स हैं जिनके ऊपर इनकी खासी दस्तरस है। रशीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व सर, आप बरकातहू। कैसे हशाश बशाश लग सकते हैं 14 घंटे का रोज़ा रख के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह और भी तौफीक दे। तो नींद तो नहीं आ रही आपको रोज़ा इफ्तार करने के बाद? ज़ाहिर है खाना थोड़ी देर के लग जाता है हम पाकिस्तान। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नींद नहीं आ रही, बस नींद जो है ये नींद का महीना है ही नहीं, तो हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा नागा भी करना चाहिए नींद से भी और जो चीज़ें हैं और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ सर हैं। कैसे टाइम गुजरा ओवरऑल जब आपने दिन का आगाज़ किया? ज़ाहिर है एक नॉर्मल वे में किया होगा, और कैसे गुजरा ये पहला रोज़ा? यानी पहला रोज़ा मैंने शेड्यूल पहले से बनाया हुआ था जी। कि ये महीना जो है मैं एक तो ये है कि मैं पूरे साल को प्लान करता हूँ कि पूरा साल मैंने कैसा गुजारा है, क्योंकि इस पर मैं कई वर्कशॉप कर चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट पे, कि पूरा साल का मेरा एक विजन होता है कि इस साल को मैंने क्या क्या काम करने होते हैं इस साल में। लेकिन रमज़ान के लिए मेरा जो है उससे हट के स्पेशल अल्लाह के लिए कि ये महीना जो है 11 महीने जो मैंने गफलत में गुजारे हैं, बेशक दुनियादारी में, नौकरी में, रोज़गार में और बहुत सारी चीज़ों में, तो ये महीना स्पेशली अल्लाह के लिए है। तो इसमें सारी चीज़ें वो मैंने करनी है, और जितना मैंने अल्लाह के करीब जाना है, ये जो गुनाह हुई हैं, गफलती हुई हैं, जमात की नमाज़ें कज़ा हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसमें मैंने प्लान किया था। तो स्टार्ट में मैंने कहा पहले इंशाल्लाह इस महीने में 2 कुरान पाक ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह, तो कम से कम 2 सिपारों का ये स्टार्ट ले लिया कि 2 सिपारे इंशाल्लाह तिलावत करूँगा, और बाकी जो ज़िक्र अस्कार है उसके लिए प्लान बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अफ्तार के लिए घर में बताया था कि आप लोगों ने इतना बनाना है कि कम से कम अपने पड़ोसियों का भी अपने दस्तरखान बड़ा नहीं था आपका? आज तो बड़ा लोगों ने सेलिब्रेट किया। आई बीन टू मार्केट, बहुत बड़ी तगड़ी शॉपिंग हो रही थी। शॉपिंग भी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने देख भी हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक तो मज़ा भी आता है। पहले जो है ना इफ्तारी का, और उनके बच्चों ने भी रोजे रखे होते हैं, तो बच्चों के साथ खाने का मज़ा और पूरे 11 साल के खानों का मज़ा और तरफ, और आज की जो इफ्तारी का आपको ज़्यादा भूख ने सताया या फिर प्यास ने? प्यास जो था पहला दिन था तो प्यास की शिकायत था, प्यास की शिकायत थी थोड़े मैदे को, मुझे नहीं थी जो उनको शिकायत थी। लेकिन मैं बताया कि 11 महीने जो आपने बदमाशी की थी, तो अब थोड़ा सा गुजारा भी करो, बर्दाश्त भी करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पानी पी लेता है तो बंदे को एहसास होता है कि अल्लाह अपने कितनी बड़ी नेमत है जो है पानी है। बंदे को तभी जब पता चलता है कि जब बंदा इफ्तार कर लेता है, तो जब वो ठंडा पानी जो है ना आपकी जो आंतों को ठंडा कर देता है, जो सुकून पहुंचाता है, मज़ा आता है कि यार मैंने आज पानी पी लिया। अच्छा, पूरे साल में वो मज़ा नहीं आता पीने का जिस तरीके जो शहर बेसिकली ट्रांसमिशन हैं वो कर्टन रेजर हैं, यानी काफ़ी सारे सेगमेंट हैं और काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो बाकायदा इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। रशीद अहमद साहब, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि पाकिस्तान को दुनिया के उन ममालिक में सबसे ज़्यादा रेट किया जाता है जो चैरिटी करते हैं। अच्छा, ये साल के 12 महीने करते हैं, लेकिन रमज़ान करीम में हमने देखा है कि हर शख्स अपने तौर पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोई ना कोई चैरिटी कर रहा होता है। इस रवैये को आप कैसे देखते हैं और इस सखीपन को आप कैसे देखते हैं? यकीन करे ये जो है ये तो हमारे प्यारे नबी आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका ज़िंदगी का तरीका भी है, उसूल भी है। नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते थे कि जब रमज़ान मुबारक आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सखावत का जज्बा होता था वो तेज़ आंधी से ज़्यादा होता था। जब जिब्राइल अमीन भी आते थे उन्हें वही वगैरह का
تو بہت زیادہ وہ اچھا جو ہے وسائل بھی کم تھے سر وسائل بھی کم تھے، لیکن جو بھی ہوتا تھا اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر دیتے نبی علیہ السلام. بہت زیادہ، سب سے زیادہ سخی اگر آپ نے کوئی دنیا میں کی کوئی مثال ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا. اور اللہ رب العزت بھی اس مہینے میں جس طریقے سے ہر چیز کے اجر بڑھا دیتے ہیں، تو اس طرح رمضان میں بھی صدقہ اور خیرات کے بھی جس طرح اور ہی باتیں ہیں کہ جو فرض نماز کی ہیں 70 گنا زیادہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح 1 روپے کے بدلے میں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور یہ جو نان نفقہ اور یہ جو خرچ کرنا ہے خیرات اور صدقہ خیرات، یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں رشید احمد جو ہے نا سوراب برکت کو دے گا، اور رشید احمد اپنے بچوں پر بھی خرچ کرے تو اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا آپ اور لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ بے شک سب کچھ لائے اپنے دسترخوان پہ تو آپ کے 1000 آئٹم موجود ہیں اور آپ کے پڑوس میں کوئی کسی کے پاس ون آئٹم نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے آپ کو یعنی احساس بھی دیتا ہے، بندے کو بھوک کا احساس تبھی ہوتا ہے جب بندہ روزہ یعنی رکھتا ہے. یعنی ہوتا ہے کہ یار بندے کو بھوک بھی لگتی ہے جب آنتے آپ کی جو ہے نا اسمال اینڈ اور جو ہے نا لارج انٹسٹائن آپ کے خشک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بھوک سے بندہ نڈال ہو رہا ہوتا ہے. بندے کو پتہ چلتا ہے پھر غربت کا بھی کہ غریب جو ہے نا وہ جو کس حالت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک پشتو کا شعر بھی تھا کہ شیخ دیر سو جی پورکڑے نپ گرے لاس راہ کو دتا نو معلوم ہے کہ پوچم کے غریب ہر اور رو جاتا ہے. لیکن اس کا شعر یہ ہے، یعنی اگر ایک شعر نے ایک زاہد نے 30 دن کے روزے رکھے، یعنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر لیا کہ ہاں میں نے بڑا تیر مار لیا، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ان کے پڑوس میں ایک غریب کا روزہ ہوتا ہے، ان کا ڈیلی روزہ ہوتا ہے ان کی غربت کی وجہ سے. تو یہ چیز ہمیں یہ چیز ایک میسج بھی دیتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے آپ کو احساس ہو کہ یہاں پر دنیا میں کتنے لوگ جو ہے فوڈ جو ہے مل نیوٹریشن کے شکار ہیں، وہاں پہ لوگ غریب ہیں، پاورٹی ہے، کتنے لوگ جو ہے بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان میں آپ کے پڑوس میں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے محلے میں یار ایک بندہ ہے، اس کے 7-8 بچے ہیں. یہاں پہ دیہڑی جو ہے ایک بندے کی جو یہاں پہ 600-700 روپے کی دیہڑ ملتا ہے کسی کو، تو کیا 700-800 روپے میں کیا آج کل جو مہنگائی ہے، انفلیشن ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا 700-800 روپے یا 900 روپے میں؟ اور روز جو ہے ڈیلی ویجز کے لوگ جب زیادہ نوکری جو ہے پورے گاؤں میں 3-4 بندوں کی سرکاری نوکری ہوتی ہے، ہر بندے کی نوکری بھی نہیں ہوتی. تو کم از کم یہ احساس کہ کم از کم آپ خرچ کریں ان غریبوں پہ. اچھا، یہ خدمت خلق کا سب سے اہم بنیادی عنصر ہے کہ آپ کسی کے لیے درد محسوس کریں، کسی کا خیال محسوس کریں، اور وہ چیز رمضان میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے کہ لوگ کم از کم کسی نہ کسی طور پر جو لوگ نہیں بھی کر رہے ہوتے وہ رمضان میں ضرور کرتے ہیں. خدمت خلق سر، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ سب سے اہم ہے اور اشرف المخلوقات کا جو ایک بنیادی عنصر ہے اس میں اپنی مخلوق کی خدمت بھی شامل ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا سوراب برکت صاحب. یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اسلام میں لیسن نمبر 2، اسلام میں سبق نمبر 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ فرسٹ انٹریکشن ہو گئی تھی. نبی علیہ السلام جبرائیل امین سے بہت گھبرا گئے تھے. گھر آ گئے اور ہماری ماں جو ہے ام المومنین امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا ہمارے پیغمبر نے، زملونی میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر کمبل ڈال دو، میں ڈر رہا ہوں کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں. تو ہماری یعنی ڈر کی کیفیت آٹومیٹکلی کہ پہلی مرتبہ جبرائیل امین سے فرشتے میں اور غار حرا میں یعنی ان کے ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تو بہت خوف اور اس پہ ایک قسم کا بخار ہو گیا نبی علیہ السلام کو. جب گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو ہلاک نہیں کریں گے. کیوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کو آپ جو ہے نا خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، آپ جو حق پرستوں کے دوست ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ جو ہیں سماجی کارکن ہیں. مختصر میں بتاتا ہوں، آپ خدمت خلق کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے خدمت خلق کا کام کیا، خدمت خلق کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی اللہ رب العزت نے ہلاک نہیں کیا. تو میں بات کرتا ہوں کہ غار حرا میں پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم رب، پڑھ اپنے رب کے نام سے. لیسن نمبر 1 تعلیم، ایجوکیشن، اقرأ. دوسرا لیسن جو ہے نا اس میں 1 سال نہیں گزرا، 1 مہینہ نہیں گزرا، 1 ہفتہ نہیں گزرا، 1 دن نہیں گزرا، 3-4 گھنٹے بعد گھر میں نبی علیہ السلام آتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسلام کا لیسن نمبر 2 خدمت خلق ہے کہ اے پیغمبر، اے محمد، ڈرو نہیں، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو کبھی بھی ہلاک نہیں کریں گے. کیوں؟
آپ خدمت خلق کرتے ہیں. اور یہی بات, یہ جو ہے دوسری بات, یعنی لیسن نمبر 2 کہ میں نے یہ بات کہی جی. اور یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یقین کریں مجھے بہت مزہ آتا ہے اس کا جب میں نے وہ پڑھ لیا. جب یہ مکہ میں نا سورہ برکت صاحب مسلمانوں پہ زندگی بہت اجیرن ہو گئی, تنگ ہو گئی, مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا, تو سارے لوگ ہجرت کرنے لگے, حبشہ کی طرف لوگ جانے لگے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ سوچا کہ یار یہاں پہ تو میں نہ تلاوت کر سکتا ہوں نہ عبادت کر سکتا ہوں, میں بھی چلا جاتا ہوں. حبشہ اس وقت ایسا تھا جیسا بندہ کوئی انگلینڈ چلا جاتا ہے, امریکہ یا اسلام آباد جہاں پہ پرامن شہر ہے, لوگ لکی مرفت سے آ گئے, وہاں پہ زندگی مشکل ہے, اسلام آباد میں سکون سے زندگی گزاریں گے, وہاں پہ تو گاؤں والے مجھے کسی نے کام کے لیے چھوڑتے نہیں. ویسے بات کر رہا ہوں, حالات مکہ کے بہت خراب تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے حبشہ کی طرف. نبی علیہ السلام سے اجازت لی, نبی علیہ السلام کو بھی یعنی ان کو بھی یہ نہیں, انہوں نے بھی بتایا کہ چلو بس آپ چلے جائیں, انہوں نے اجازت دی. 2-3 دن کی مسافت کی. پہلے تو اونٹوں کا سفر ہوتا تھا, تو 2-3 دن کے سفر کرنے کے بعد مکہ کے ایک سردار آئے, قریش مکہ کے سردار کافر تھے. انہوں نے پوچھا بکر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو حبشہ جا رہا ہوں. اس نے کہا حبشہ کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مکہ, اپنے گاؤں جو ہے گاؤں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اس نے گاؤں میں تو ابھی زندگی میرے لیے مشکل ہو گئی, ابھی تو میں وقت ہی نہیں گزار سکتا, نہ آپ لوگ عبادت کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہیں, نہ میں تلاوت کر سکتا ہوں, نہ اللہ اور اللہ کے اکارڈنگ ٹو دا انجیکشن آف ہولی قرآن اینڈ سننا ہو تو میں گزار ہی نہیں سکتا. اب مجبوراً میں ہجرت پہ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں میں کیوں نہیں؟ اس نے کہا, اس نے بڑی تاریخی بات کی سوراب بھائی. انہوں نے کہا اے ابو بکر آپ جیسے, عربی کا ترجمہ میں آپ کو کر رہا ہوں, اے ابو بکر آپ جیسے لوگ شہر نہیں چھوڑا کرتے, اور آپ جیسے لوگوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور بھی نہیں کیا جاتا. کیوں؟ آپ تو مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ تو دسترخوان, آپ کا دسترخوان بچھا ہوتا ہے, آپ کے گھر سے لوگ جو ہے نا آٹا چینی دالیں لے کے جاتے ہیں, آپ تو پرستوں کے آپ جو ہے یہاں پہ جو غریب ہوتا ہے, لاچار ہوتا ہے, بےکس ہوتا ہے, بیوائیں ہوتی ہیں, ان کے گھر میں آپ کے گھر سے, آپ کی گھر کی طرف سے آپ یعنی خدمت خلق کرتے ہیں. آپ گاؤں سے چلے گئے تو مکہ میں کون رہ گیا؟ انہوں نے کہا آپ نے واپس جانا ہوگا مکہ میرے ساتھ. اور بکر صدیق نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا. وہ قریش مکہ کے سردار نے تلوار نکالنے آم سے, اس نے کہا جاتے ہو یا میں تمہارے سینے سے تلوار پار کر دوں. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے, اگر میں واپس نہ جاؤں تو یہ مجھے مار دیں گے. واپس چلے گئے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, اور قریش مکہ کے سردار نے مکہ والوں سے کہا کہ ادھر ہی رہے گا. پھر مکہ والوں نے کہا یہ تلاوت اونچی آواز سے نہیں کرے گا, اس کی خدمت خلق کی وجہ سے انہوں نے واپس لایا, مکے والوں سے ایگریمنٹ کیا. مکے والوں نے کہا اونچی آواز میں تلاوت نہیں کرے گا. انہوں نے کہا نہیں اونچی آواز سے تلاوت بھی کرے لیکن ادھر ہی رہے. کیوں؟ یہ خدمت خلق کرتا ہے. تو یہ اسلام کا لیسن نمبر 2 خدمت خلق. اور یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں الحمدللہ, وہی ابو بکر کا جذبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ, اور ان کی تعلیمات بھی ہیں. رشید احمد صاحب سے مزید کسی سنیں گے, اسلامی تعلیمات کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب. انتہائی دلچسپ سیگمنٹ ہے, جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم ویورز, امید ہے آج آپ کا دوسرا روزہ ہے. امید کیا یقین ہے, اور یقیناً آج آپ کو کافی تجربہ ہوگا کہ جو آج کا دن کا ہمارا روزہ گزرا پچھلا وہ کتنا لمبا تھا, اور کافی لوگوں کو کچھ مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی. مجھے بھی کافی مشکل ہوئی, لیکن یہ ہے کہ کنٹرول کرنا ہے. اور رمضان مبارک سال میں ایک دفعہ آتا ہے, اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے اگر اہتمام نہ کریں, اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ نہ کریں, اور اچھے طریقے سے اس کو منائیں نا, تو پھر تو میرے خیال سے زیادتی ہے. لہٰذا مزہ آیا, اور یقیناً آج کا جو دوسرا روزہ ہے اس کے لیے بھی کافی اہتمام آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا. اور اس وقت جو ہے بہت ساری خواتین, ساتھ میں ہمارے کچھ بھائی مرد حضرات بھی کچن میں سحری کی تیاریاں کر رہے ہوں گے, اور کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ آپ سحری ہو چاہے افطاری ہو یا گھر کا کوئی بھی کام ہو صرف خواتین پہ چھوڑ دیں تو میرے خیال سے زیادتی ہے. اب چونکہ ان کو بھی بعض اوقات تھوڑا سا ریسٹ دینا پڑتا ہے, تو وہ لوگ چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو, باپ کی صورت میں ہو, یا ہسبینڈ کی صورت میں ہو, اگر آپ لوگ اپنی خواتین کو سپیس دیں گے, ان کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے, ان کے ساتھ جا کے کچن میں کام کریں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرنا چاہیے. وہ بھی آپ جس طرح ان کا کام ہے کہ آپ کے لیے اچھی چیزیں بنائیں, آپ کو آپ کی صحت کا خیال رکھیں, ایسے آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹھائیں, جا کے تھوڑا سا کچھ کر دیں, کچھ بھی کر دیں, چاہے شیک بنا کے دیں ان کو, چاہے آپ ان کو سبزی کاٹ کے دے دیں, پراٹھا سیک لیں, کچھ بھی کر لیں ہلکا پھلکا. آپ جائیں گے کچن میں, مجھے یقین ہے کہ چاہے آپ کی بہن ہے یا وائف کوئی بھی, وہ کہیں گے نہیں آپ جائیں ہم کر لیں گے, لیکن آپ کا جانا بنتا ہے. تو آج اگر آپ کچن میں جاتے ہیں تو آپ سب کے لیے ریسیپی جو ہے
बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। खजूर को हम अफ्तारी में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और हर दूसरे घर में हर दस्तरख्वान पे मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें, चाहे वो बादाम की खजूरें हों, उसकी फिलिंग होती है, या फिर क्रीम से फिल की हुई खजूर हो, मुख्तलिफ़ नट्स से हो, चॉकलेट से हो, सारी खजूरें मुख्तलिफ़ सूरतों में दस्तरख्वान पे होती हैं। अगर ये सारी ना हो तो एक किस्म की जो सिंपल खजूर है वो लाजमी होती हैं। और अफ्तारी हम लोग तकरीबन हर दूसरा बंदा अफ्तारी जो करता है वो खजूर से ही करता है, और खजूर में वाकई बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसीलिए तो उस वक्त से लेके अब तक जब भी अफ्तारी होती है तो खजूर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में की जाती है। और रमज़ान की सबसे स्पेशल सौगात में अगर मेरा कहना है, यकीनन आप लोग भी इस चीज़ को मानेंगे कि खजूर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की जो खजूरें हैं मुख्तलिफ़, वो बहुत अच्छी होती हैं क्वालिटी लिहाज से की जाए। अगर आज की रेसिपी की बात की जाए तो हम खजूर का मिल्क शेक बनाएंगे। अब खजूर का मिल्क शेक काफ़ी सारे लोगों ने बनाया होगा, पिया होगा। अगर हम अफ्तारी में खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इसलिए कि आपको फ़ौरन तवानाई मिले। अगर उस वक्त आपको फ़ौरन तवानाई की ज़रूरत है तो इसका मतलब ये है कि सहरी में भी आपको तवानाई की ज़रूरत है और फ्रेश ताकि आप रहें। अगर खजूर का मिल्क शेक में जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, एक तो खजूर, इसके अलावा दूध और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। वजह यह है कि खजूर ऑलरेडी मीठा काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर हम उसमें मज़ीद मीठा शामिल करेंगे तो यकीनन मेरे ख़्याल में ज़्यादती है। क्योंकि एक दफ़ा फिर आपसे यही बात शेयर करूँगा कि चीनी वाइट पॉइज़न है, इससे जितना आप बचें बेहतर है, ख़ुद को भी बचाएंगे और डेफिनेटली जब आप अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे तो उनको भी बचाने की आप कोशिश करेंगे। खजूर के मीठे के लिए मिल्क शेक के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, दूध चाहिए। एक गिलास के लिए तकरीबन हमें पौना गिलास जो है वो दूध चाहिए होगा, और 4 से 5 अदद या मैक्सिमम अगर आपने खजूर लेनी है तो 6 खजूरें काफ़ी हैं एक गिलास के लिए। और इसमें अगर मिठास की बात की जाए तो दूध को ये मीठा कर देती है। वैसे भी दूध का अपना जो फ्लेवर होता है वो इतने मज़े का होता है कि अगर आप उसमें मीठा डालते हैं तो दूध का जो अपना जायका है वो कहीं गायब हो जाता है। तो हमें दूध चाहिए, खजूरें मैक्सिमम 6 चाहिए और मिनिमम 4 चाहिए। और इसके अलावा हमें बर्फ़ चाहिए होगी तकरीबन 2 से 3 क्यूब। और इसके बाद आपने करना क्या है कि खजूर को जो ऊपर से उसका सख्त वाला छिलका होता है आपने उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तो जब आप शेक बनाएंगे आपको गले में लगेगा और उसके जो छोटे छोटे ज़रे आएंगे वो आपको अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो बेहतर ये है कि उसको स्मूथ करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए और फिर उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए उसका ऊपर का छिलका उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मुश्किल हो उतारने में, थोड़ी देर आप उसको पानी में भिगो के रखेंगे। अच्छा, पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि अमूमन खजूर को ऑयल लगा हुआ होता है और वो ऑयल को इतना बेहतर क्वालिटी का भी नहीं होता, क्योंकि वो इसलिए कि एक दूसरे के साथ ये जुड़े ना। तो उसको ऑयल को भी रिमूव करने के लिए आप अगर उसको पानी में रखेंगे, एक तो उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा, दूसरा उसका जो ऑयल एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। आपने क्या करना है कि छिलका रिमूव किया, दूध लिया और साथ में बर्फ़ ब्लेंडर में आपने डाला और उसको अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने ब्लेंड किया। आपका जो शेक है वो रेडी है। लेकिन अगर आपने इसको स्मूथ करना है, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा मुलायम भी हो, साथ में थिक भी हो, तो फिर इसमें आप एक एडिशन कर सकते हैं और वो है बनाना, केला। एक अदद केला तकरीबन हाफ, एक फुल छोटा वाला केला आप लेके इसमें डालेंगे तो यकीनन जो शेक आप बना रहे हैं वो बहुत स्मूथ होगा और जैसे स्मूदी की शक्ल होती है मुलायम, और पीने में भी आपको अच्छा लगेगा। खजूर और बनाना का जो कम्बिनेशन है वो चाहे सैलड की शक्ल में हो चाहे शेक की शक्ल में हो, वो हमेशा अच्छा लगता है। तो लिहाजा आप एक केला शामिल करेंगे तो शेक जो होगा वो आपको दरदरा नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़रात जो है वो डिफरेंट है। केला हमेशा इसको स्मूथ रखेगा। तो आपने शेक अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है और फिर उसके बाद आपने एक गिलास शेक पीएंगे तो मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने नहीं खाई, चाहे वो पराठे की शक्ल में हो, वही बार बार इसलिए कहता हूँ कि पराठा या रोटी या फिर चावल के हम लोगों की आदत है कि हम बहुत शुरू से इन चीज़ों को खाते आ रहे हैं। अब सहरी में जब आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही होती या आपका दिल नहीं कर रहा होता, गर्मियाँ हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको रोज़ा रखना है और आपको ग़िज़ा की ज़रूरत है।
تو مختلف قسم کے شیک جب آپ ٹرائی کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی شیک ہو یا پھر لسی پیتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. لہٰذا آپ یہ شیک بنائیں, آپ کو یقین مانیے کافی توانائی ملے گی اور اچھا بھی لگے گا. امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگلی ریسیپی بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گی. شیئر آپ کے ساتھ ضرور کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ. احمد شیر کا بے حد شکریہ. خوبصورتیاں بکھیر دیتے ہیں ہماری ساری ٹرانسمیشنز میں. سحر اسپیشل ٹرانسمیشنز کے 2 کا سلسلہ جاری رہے گا. احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, جدید علوم کے بھی ماہر ہیں, اور جو روزے کو ہے, روزے کی جو خوبصورتیاں ہیں انہیں ایک بہت ہی الگ نظر سے, ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. سر ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ جب شروع کے روزے ہیں, ہم سب کے ساتھ یقیناً یہ مسائل رہتے ہیں کہ بھولے بھٹکے کوئی نہ کوئی پانی پی لیتا ہے, ایک لقمہ لے لیتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ یعنی یہ تو پیکج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کبھی بندہ کھا بھی لیتا ہے, کبھی پی بھی لیتا ہے, اور کچھ جرم بھی نہیں ہے خطا کا کہ نہیں بھولے پہ. یعنی اللہ رب العزت کی جو اسلام جو ہے نا بڑا فلیکسیبل, بڑا پیارا مذہب ہے. جی آپ نے بھوک سے پی لیا, نو ایشو, اللہ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے آپ کی. تو بچپن میں تو یہ زیادہ ہوتا تھا, سوچ سمجھ کر نہیں ہونا, یعنی نیت کا بہت عمل تھا. نیت کا بچپن میں تو زیادہ ہوتا تھا, لیکن آج کل بھولتے ہی نہیں ہے. پہلے یہ جب بچپن اسکول سے آتے تھے اکثر ہم نے روزہ رکھا ہوتا تھا, تو جب پیار وہ جو مٹکا ہوتا تھا پانی کا اس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں جب صحیح بھر کے. لیکن بعض بھائی جو والدین بھی کہتے تھے کہ جب کوئی نا پانی پی رہا ہوتا ہے تو اس کو بتانا نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی مہمان نوازی ہے, صحیح پیٹ بھر کے پی لے. کبھی کھانا بھی جو ہے کھا لیتے تھے اور پھر بعد میں پتہ چلا یار ہمارا تو روزہ تھا. لیکن جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ, لیکن سٹارٹ کے دنوں میں کبھی کبھار اللہ رب العزت نا مہربان ہو جاتے ہیں کہ بلا دیتے. سر ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں کہ بہت ضروری ہے کہ جو ورکنگ آورز ہیں موسٹلی جابس میں کم کر دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے رمضان کی ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ بھی ہوتا ہے. اس موسم میں خاص طور پر گرمی کی شدت ظاہر ہے پاکستان بھر میں محسوس کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن کا جو پروسیس ہے, افطاری سے لے کر سحر تک کا جو ٹائم ہے, اس میں اگر انٹرولز میں یعنی مختلف ٹائم میں اگر پانی پیا جائے تو اس کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے؟ جو ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کا جو مسائل لوگوں کو ہوتے ہیں. نہیں, یہ پانی کا جو ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ جو روزہ ہے نا, اللہ بھی فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے وسعت کے مطابق. اللہ رب العزت نے ہمارا جو سسٹم بنایا ہوتا ہے تو اس کی ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے کہ 13-14 گھنٹے ہم آسانی سے وقت گزار سکتے ہیں. اس میں کوئی مرتا نہیں ہے, کوئی بے ہوش نہیں ہوتا, کوئی اور ایسا ایشو آتا نہیں ہے ویسے, کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا, اللہ کو پتا تھا کہ میرا جو ہے بندہ اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اللہ بار بار کہ میں ایسا, اور یہ نہیں ہے کہ 21ویں صدی یا 21ویں صدی کے مسلمان ہوں, یہ صرف آپ لوگوں پر فرض کیا. یہ اللہ بھی فرماتے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ آپ سے پہلے لوگوں پر میں نے فرض کیا تھا. یہ ایسا ایشو نہیں کہ 5 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے بعد ہم نے پانی پینا ہے. ایسے لوگ کافی میں نے ابھی بھی دیکھے ہیں کہ ان موسموں میں پورا دن پانی, بار بار ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ کم از کم آپ لوگ ڈیلی 8 گلاس پیا کریں. لوگ نہیں پیتے, ابھی بھی نہیں پیتے. ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ پیا کریں, بعض لوگ کی عادت بھی ہوتی ہیں. لیکن تکلیف جو ہے ان لوگوں کی, جو ہمارا مزدور طبقہ ہے, جو ان کے لیے بھی ہے. اور آپ نے ایک بات بھی کی, یعنی اللہ بھی فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو بندہ اپنے مزدور پہ, اپنے سبارڈینیٹ پہ کام کی میں تخفیف کرے, فار ایگزامپل کسی کا 10 گھنٹے کی 10 آورز کی ڈیوٹی ہے, 10 آورز میں 10 گھنٹوں کی جگہ پہ ان کا 8 گھنٹوں کی ڈیوٹی ان سے لے, 8 گھنٹوں کی جگہ پہ کیا 6 گھنٹے, تو اس وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش فرماتا ہے. دیکھو یہ بہانے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا من قام رمضان ایمانا و احتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں تراویح پڑھے, قیام اللیل کیا, اللہ اس کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر فرماتے ہیں. پھر میں فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے روزے رکھے, پورے روزے رکھے, نہیں تو صحیح جو اس کا حق تھا, ہر چیز کا خیال رکھا, تو اس کے پورے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. پھر جو ہے من افطر رمضان, میں نے کسی کی افطاری کرائی, بے شک افطاری کرائی, میں پورا پیٹ بھر کا کھانا نہیں کھلایا, ان کو صرف کھجور دیا کہ چلو آپ روزہ اس سے وہ کر دے, تو
اس سے اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے نا احمد رشید صاحب، رشید احمد صاحب، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں جب، ایک چیز بڑی واضح ہے کہ انہوں نے ساری زندگی یعنی پوری 63 سالہ زندگی میں 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا. کبھی صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا. یہ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، لیکن اس سے جسم پر کوئی منفی اثرات نہیں رونما ہوتے. بالکل. اور ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں، ان کی زندگی سے بھی ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں. یہ صرف ایک کنسرن ہے، ایک ذہنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اختراع، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اصل میں صرف اختراع ہے. یقین کیجئے گا یہ سارے لوگ جو ہے نا، آپ نے نہیں دیکھا ہو، لوگ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بھوک سے مر گیا. ٹھیک ہے، آج کل جو لوگ مرتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں. کوئی میں نے دنیا میں فار ایگزامپل بھوک ہے نہیں ڈال ہے، پاورٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بھی اتنا کھا جاتے ہیں الحمدللہ سب کچھ ہے. لیکن خوراک کی اتنی فراوانی ہے کہ لوگ نا زیادہ کھانے کی وجہ سے اتنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان سب سے زیادہ دنیا میں کہوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ میڈیسن کا بیچنے والے جو ملک ہے، جہاں پہ زیادہ سیل ہوتی ہے میڈیسن کی، وہ یہاں پہ میڈیسن پاکستان میں ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہیں؟ اور مین وجہ ہے کہ بسیار خوری، زیادہ کھانے کی وجہ سے. اگر یہ تو ہم ایک مہینے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن روزہ اور ایک دن کوجا کرتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، اس کی پوری زندگی تقریباً ایسی رہتی تھی. یعنی ہمارا تو ہے وہ پورے عائشہ رضی اللہ عنہ، توند نکلے ہوئے لوگوں کو ناپسند بھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا جو ہے 3 4 مہینے ہوتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یعنی 3 4 مہینے. ابھی ایک گھر میں، اب ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی، پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اب کوئی ایک آئٹم آپ گھر میں بتائے وہ نہ لائے تو کتنا جھگڑا کرتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں لایا، اور ہم نے یہ پورا لسٹ دیا ہوگا، پورا کمپیوٹر والا جو لمبا لسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسل والا شیٹ دیا ہوگا کہ یہ سامان جو آپ لائے. تو اللہ کے بندی ہو، ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ تو ہے، بس اس مہینوں میں تو پریکٹس کرے. اب دسترخوان پہ اپنے افطاری کے لیے، یار آج کل تو افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ عورتیں اور گھر والے یعنی 2 بجے سے سٹارٹ ہو جائیں گے، شام تک وہ صرف کھانے پک رہے ہوں گے. تو کیا یہ کوکنگ پارٹیز، یہ کوکنگ کا مہینہ ہے اللہ کے بندو؟ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، اس میں تو پریکٹس کرے. اتنا سارا وہاں پہ افطار پارٹیوں میں بوفے وغیرہ جاتے ہیں مختلف ہوٹلوں میں، اور پیکیجز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی ہوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ بھی مختلف پیکیجز لگا دیتے کہ آج افطار پارٹی. یہ کیا عبادت کا مہینہ ہے یا ہم نے کھانے کا مہینہ بنا دیا؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ جو توند وغیرہ، جو پیٹ وغیرہ ہے، جو کم از کم مسلمانوں کا یہ تھوڑا سا ہے نا، ناپسند بھی فرمایا، ناپسند بھی فرمایا. لیکن ہم جو ہے نا پوری سال بیٹھنے کی وجہ سے ایکسرسائز تو ہم کرتے نہیں، کوئی نہ ہائیکنگ کرتا ہے نہ کوئی ایکسرسائز کرتا ہے، اور یہ برا بھی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بار بار، جو پہلے میں نے بات کی پچھلے پروگرام میں بھی، کہ نبی علیہ السلام کو نا جو ہے نا صحت مند نوجوان کمزور نوجوان سے زیادہ پسند ہے. اور دیکھتے تھے، آج کل دیکھیں نا ہمارا زیادہ علماء کرام کا بھی طبقہ، فار ایگزامپل دیکھو سب کا، یعنی جو دینی طبقہ وہ زیادہ اتنی بسرخوری، وہ بھی ہمارے شکار ہے، سب کی توندے، سب کی جو نا اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایجوکیشن کا سلسلہ جاری نہیں رہا. آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. اور ایک الگ طرح کا جو رویہ پاکستان میں پنپ پڑا ہے، اس پر انہوں نے زور دیا کہ جو افطار پارٹیاں، بوفے اور دعوتوں کا اور کھانوں کا، ایک کچن کا ایک الگ ماحول بن جاتا ہے. کیا یہ اس چیز کا نام ہے؟ یا رمضان شاید اس کی جو تعلیمات تھی بڑی مختلف تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک خوبصورت کلام سنتے ہیں، اور جب اس کلام سے واپس آئیں گے تو اس رویے کے اوپر رشید احمد صاحب کی مزید رائے جانیں گے. اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ، بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے،
خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں توبہ توبہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی انتہائی خوبصورت کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں الفاظ کہے گئے. رشید احمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں جب عبادت کا ایک سماں بنتا ہے چاہے وہ افطاری کا ٹائم ہو یا سحری کا ٹائم ہو لوگ جب تراویح کے لیے نکلتے ہیں ایک کیسی کیفیت ہے جو ہر انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اصل میں یہ ماحول جو ہے نا فار ایگزامپل جس طریقے سے ہماری پاکستان میں بھی بعض وقت حکومت پاکستان کی طرف سے ایک پیکج وغیرہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پاکستان میں آئے گا یہاں پہ انویسٹ کرے گا کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہے ہم یہی پیکیجز دیں گے تو پوری دنیا کے لوگ جو بھی ملک ہے نہیں اس کے لیے کنڈیوسیو ایٹماسفیئر پرووائڈ کرتا ہے لوگ جاتے بھی ہیں رونقیں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ بڑے بڑے ایکسپوز ہوتے ہیں بڑی بڑی جو ہے انویسٹمنٹ وغیرہ کاروبار وغیرہ. تو اس طریقے سے جب اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینوں کو ایک اپنے قریب لانے کے لیے تاکہ پیکج دینے کے لیے کہ آؤ من قام رمضان ایمانا و احتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبی یا آپ نے قیام اللیل آپ تراویح کے لیے آ گئے تو میں آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. تو ماشاءاللہ اور یہ جو ہے اللہ رب العزت کا بڑا پیکج یہ ہے کہ یعنی جو رکاوٹ ہوتی ہیں جو بڑے شیاطین جو آپ کو مسجد سے روکتے ہیں کہ آپ نے مسجد نہیں جانا ہے ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت ان کو باندھ دیتے ہیں یعنی وہ اللہ ماحول بنا دیتے ہیں اس کے اور دیکھیں نا معاشرتی ایک رویہ چینج ہو جاتا ہے. ہاں رویہ چینج ہوتا ہے وہ پورے سال بندے کو ویسے ندامت بھی ہوتی ہے کہ 11 مہینے میں مسجد میں نہیں آیا پہلی مرتبہ وہ کہتا ہے نا غالب کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو ویسے بندے کو ندامت شرم بھی ویسے آ رہی کہ اللہ میں 11 مہینے غیر حاضر رہا لیکن اے اللہ اور کوئی چوکٹ ہے نہیں اور کوئی ہے نہیں جسے میں مانگوں. اچھا یہ اللہ کا محبوب ترین اور پسندیدہ رویہ ہے کہ جب شرمندہ ہو گیا آپ اسی کی طرف شرمندہ ہوتا بندہ اور پھر بندہ بھی جا بھی رہا ہوتا ہے کہ اللہ 11 مہینے میں نے غفلت کی اپنی گناہوں کی وجہ سے اور اپنی غفلت کی وجہ سے اور دنیا داری کی وجہ سے اللہ میں آپ سے بہت دور چلا گیا تھا لیکن اور کوئی چوکٹ ہے نہیں اور کوئی جگہ ہے نہیں بس آپ کے سامنے ہی میں نے سجدہ لگانا ہے. رشید احمد صاحب ایک چیز آپ کی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں ہمارے ہاں ابھی تک یہ کنسپٹ ہے شاید کہ غصہ جو ہے وہ فطری عمل ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں ایسی بے شمار ریسرچز اب سامنے آ چکی ہیں کہ غصہ اصل میں آپ کے اندر ایک ہارمونل ایک باڈی سیلز کی ایک چینج ہے ایک سوچوں کا چینج ہے اور ان سب کو اگر آپ مانیٹر کریں سوچیں غور سے دیکھیں اس سوچ کے اوپر جو غصے والی سوچ ہوتی ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اس طرح بالکل دیکھو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کو غصہ آ گیا آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں اگر آپ کو بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں لیکن ہمیں غصہ آ جائے تو لیٹ گئے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل ہم الٹ کرتے ہیں. بے شک آپ اسی کو پریکٹس کریں غصہ آ گیا کھڑے ہیں ڈائریکٹ بیٹھ جائے بیٹھ گئے تو لیٹ جائے
تاکہ وہ کنٹرول ہو, تاکہ ارتھ آپ کو لگ جائے. ٹھیک ہے, یہ پوری جسم کو ارتھ لگے گا تو آپ کا غصہ جو ہے زمین آٹومیٹکلی زمین کے نیچے چلا جائے گا. لیکن آپ کھڑے ہوں گے صرف انگلیوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو ارتھ تو لگے گی ہی نہیں. اگر آپ اجازت دیں تو یہ نا ڈاکٹر صاحب غصہ ہو جائیں. ڈاکٹر سجاد صاحب, بالکل روزہ اور صحت کے سیگمنٹ میں چلتے ہیں, اور ڈاکٹر سجاد صاحب کی جو ماہرانہ رائے ہے میڈیکلی اس چیز کو, ان سارے معاملات کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان کی رائے سے آپ سب کو اور خود بھی مستفید ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر سجاد. میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے پروگرام روزہ اور صحت میں, اور ہم سحری کے وقت آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے تو آپ کس طرح اس کو فالو اپ میں لا کے اپنی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ روزے کی برکات حاصل کر سکتے ہیں. مختلف ٹاپک پہ آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. آج کا ٹاپک بھی بڑے اہمیت کا حامل ہے. جگر کے امراض سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے. ایسے افراد جو کہ جگر کے امراض میں مبتلا ہیں اور ان کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے, یا کرونک لیور ڈیزیز چل رہی ہے, یا فیٹی لیور ہے, اور یا پھر ان لوگوں کو کہ جن کو جانڈس ہوا ہے یا جانڈس ہو چکا ہے, وہ روزہ کس طرح رکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ کوشش کریں کہ گرم غذائیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال نہ کریں. مختلف قسم کے سوپ جو ہیں وہ آپ لوگ استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں گنے کا رس آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے سحری افطاری میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی اتنی کریٹیکل کنڈیشنز نہیں ہے کہ لیور سروسس کی طرف آپ چلے گئے ہیں یا آپ کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے, تو پھر تو آپ روزہ نہ رکھیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر. اگر آپ کو LFTs کا مسئلہ ہے کہ وہ اوپر نیچے چلتی ہیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یا ہیپاٹائٹس بی اور سی انسان کو 10 سے 15 سال جو ہے وہ کچھ نہیں کہتا, کیونکہ بعض لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں ہیپاٹائٹس بی یا سی ہو گیا تو اب سارے کام چھوڑ کے ہم نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے. خاص طور پہ جو UAE سعودی عرب کی طرف لوگ جاتے ہیں ملازمت کے لیے, ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے, اور بعض دفعہ ان کو یہ وائرس نکل آتا ہے. ویسے وہ سارے کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ان کو بی یا سی نکل آتا ہے تو اس دن سے ہی وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, 10 سے 15 سال یہ وائرس آپ کو تنگ نہیں کرتا. ایون کہ آپ اس کا کوئی علاج نہ کریں, کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جڑے رہیں. اور اگر آپ کو کچھ بھی انہوں نے بتایا, اب تو سی کی کافی اچھی میڈیکیشن جو آ گئی ہے, بی کی تو ویکسین ہے. اب جو EPI پروگرام میں 9 بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ہیپاٹائٹس بی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. بچوں میں بھی یہ اس کی ویکسین جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی اتنی کریٹیکل کنڈیشنز نہیں اور آپ نے میڈیسن صرف 2 ٹائم انٹیک کرنی ہے, یعنی سحری اور افطاری میں, اور آپ کو اتنی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی اتنی ٹینشن یا پریشانی نہیں ہوتی, کوئی خدا نخواستہ ناک منہ سے کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی, تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ مبارک مہینہ آتا ہے, اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھائے اتنا ہی آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی. مختلف قسم کے امراض جو ہیں روزہ رکھنے سے, ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمی آئی ہے, آپ کے اسٹمک کو ریسٹ کرنے کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے. خاص طور پر فیٹی لیور کو بھی لوگ جو ہیں وہ لفٹ نہیں کراتے ہیں. تو کوشش کریں اگر خدا نخواستہ آپ کا فیٹی لیور ہے تو ضرور اس کے بارے میں ورڈ ہوں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ایسی غذائیں, چکنائی والی غذائیں اپنی خوراک سے نکال دیں. سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ استعمال نہ کریں. ڈبہ بند خوراکیں جو ہیں وہ جگر کے مریض میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ استعمال نہ کریں, وہ ان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں. تو ریگولر بیس پہ آپ لوگوں نے ڈائریوٹک پھل جسے تربوز کا استعمال کریں, یہ جگر کے لیے بہت اچھا ہے. اورنج آج کل مل رہا ہے, اور وٹامن سی کا انٹیک جو ہے ڈیلی بیسس پہ آپ کو جو ہے وہ لینا چاہیے. یہ آپ کے موڈ کو بھی سوئنگ کرتا ہے اور آپ کو ہیلدی رکھتا ہے, آپ کے خون کو جو ہے وہ تھن رکھتا ہے. تو یہ بھی ضرور کیجئے. خدا نخواستہ اگر آپ کا فیٹی لیور آتا ہے تو اس میں پھر آپ کو ڈائبٹیز ہونے کے بھی چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم 10 لوگوں کا آج کل الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو 6 سے 7 لوگوں میں فیٹی لیور آ رہا ہے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو گھروں میں ہم آئل استعمال کرتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے. تو ریگولر بیس پہ آپ لوگوں نے اچھے آئل استعمال کرنے ہیں, صحت کے اوپر کمپرومائز نہ کیجیے. سرسوں کا تیل پرانے وقتوں میں کھانے پکانے کے لیے, پکوڑے تلنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. اگر آپ دوبارہ اس طرف آ جائیں, زیتون کا تیل ہے, سورج مکھی کا تیل ہے, اگر آپ یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی. ویجیٹیبلز آئل ہے, اس کو بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں, ہیلدی آئل ہے. کوشش کریں کہ
آپ لوگوں نے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتی جو کہ آپ کے جگر میں جو ہے وہ برے اثرات پیدا کرے، کیونکہ جگر ایک مرتبہ خراب ہو جائے تو پھر اس کو ٹھیک ہونے میں کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اور مختلف سمٹمز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو خدا نخواستہ فیٹی لیور ہے، ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے یا لیور سیروسس ہے، تو آپ لوگوں نے کرونک لیور ڈیزیز اگر ہوگی یا سی ایل ڈی جسے ہم کہتے ہیں، اگر اس طرح کے مسائل ہوں تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ گاہے بگاہے آپ لوگوں نے ضرور جو ہے وہ ملنا ہے اور خود سے اپنا ڈاکٹر نہ بننے کی کوشش کریں۔ انفارچونیٹ ہمارے ملک میں ہر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، جس سے کوئی بات کریں اپنی بیماری کے متعلق تو وہ ضرور بتاتا ہے کہ بھائی یا آپ یہ کھا لیں، یہ اس طرح کر لیں۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے وہ آپ اعتماد نہ کریں، جو آپ کا ڈاکٹر ہے وہی اچھی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ انفارم کر سکتا ہے کہ آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو پھر خدا نخواستہ یہ کینسر میں بھی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ ہیپاٹائٹس یا جگر کے امراض میں مبتلا ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو اتنی زیادہ کوئی سائن اینڈ سمٹم نہیں آتے ہیں اور اپنی میڈیسن بھی وہ لے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے ان کا فیٹی لیور اور بہتر ہوگا اور لیور کے جو ٹاکسنز ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ اتنے 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ اس کا رسپانس کرنا شروع کر دیتی ہے اور ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ باڈی میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی کھاتے ہیں جو کہ جسم میں زہر بناتی ہیں، ٹاکسنز بناتی ہے اور پھر اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو سال میں ایک مرتبہ جب یہ 30 روزے ہم رکھتے ہیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ پورے سال کے لیے جو ہے وہ بہتر کام کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی خدا نخواستہ جگر کے امراض ہیں یا جانڈس جن کو ہوا ہے، بڑا سویئر قسم کا جانڈس ہے، وہ تو روزہ نہ رکھیں، اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے اگر اس کا لیول کم ہو گیا ہے جانڈس کا، پیلا یرکان جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اگر کم ہے تو پھر آپ گنے کا رس استعمال کریں، اسکنجبین فریش استعمال کریں، ریڈ سیرپ سے اجتناب کریں، کولا ڈرنکس نہ استعمال کریں، جنک فوڈ استعمال نہ کریں، نمک کا استعمال کم کر دیں، تلی ہوئی چیزیں اس میں آپ لوگوں نے نہیں کھانی ہیں، تو کوشش کریں کہ ابلی ہوئی سبزیاں اور چاول وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ انٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ لوگوں کے جو جگر کے مسائل ہیں روزہ رکھنے سے بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اگر آپ سیریس نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جو جگر کے امراض میں مبتلا ہیں وہ روزہ ضرور رکھیں گے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ سحر اسپیشل ٹرانسمیشنز K2 ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں اور آخری سیگمنٹ تھا ہمارا روزہ اور صحت۔ بہت ضروری ہے کہ اس مہینے میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں غور کیا جائے، سوچا جائے اور پڑھا جائے۔ سر دینی عبادات کی اگر بات کی جائے، یہ مہینہ سیکھنے کا نام ہے، ان تعلیمات کو شاید جنہیں ہم اتنا زیادہ وقت نہیں دے پاتے 12 مہینوں میں، درس و تدریس کا جو عمل ہے اس کو تیز کر دینا چاہیے یا ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہی بات ہے نا، یہی جو پہلے ہم بات کر رہے تھے سوراب برکت صاحب کہ یہ 11 مہینے تو ہم سے غفلت میں گزر گئے، کبھی سوشل میڈیا میں، کبھی یوٹیوب میں، ان چیزوں میں ہم ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک مہینہ سیکھنے کا ہے، یہ اپنی ٹینکی کو فل کرنے کا ٹائم ہے، یہ اپنی بیٹری کو چارج کرنے کا مہینہ ہے اور ذہنی صفائی کا نام ہے، ذہنی صفائی کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اسی مہینے میں تو بندہ سوچے کہ قرآن مجید میں آیا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید جس طریقے کیا کیٹلاگ، جس طریقے سے عام طور میں کوئی کتاب وغیرہ، کوئی کمپیوٹر ہے تو اس کے ساتھ کوئی بکلیٹ وغیرہ آتی ہیں، میرے ساتھ رشید احمد کے ساتھ، سوراب برکت صاحب کے ساتھ یہ کتاب آئی ہے، تو میں نے زندگی کیسے گزارنی اس کو پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت کی کتاب پڑھے۔ ایک مہینہ ہے تو کم از کم ایک مہینے میں کوئی بندہ کتاب پڑھ سکتا ہے، بجائے اس کے کوئی ڈائجسٹ ناول یا جھوٹ یا کوئی ٹیلی ویژن شوز میں اور مختلف یا کوکنگ شوز دیکھتے رہے یا فضول سوشل میڈیا میں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے اور بندہ پلان کرے کہ اس مہینے، یقین کرے ایک مہینے میں آپ اتنے چارج ہو جائیں گے کہ پورے سال کا جو ہے نا آپ کے لیے
بہت آسانی ہو. اور دوسرا دیکھیں نا آج کل تو ایکسیس ٹو انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان سارے علوم کو سامنے رکھتے ہوئے جو موجودہ دنیا میں علوم رائج ہیں یا جو جدید ماڈرن جسے ایڈوکیشن بھی کہتے ہیں ان سب کو جوڑ کر آپ ایک بڑی اچھی رائے بنا سکتے ہیں اور ان سب کو اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنا سکتے ہیں. بالکل یہی اگر آپ چاہتے ہیں نا بالکل یوٹیوب کا بھی آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کی زندگی ہے بے شک آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ تجارت کر رہے ہیں, آپ اس مہینے میں دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کس طریقے سے فرمایا کرتے تھے. آپ نوکری کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا اور نبی کریم کی سیرت کا نوکری کے حوالے سے نبی وسلم کا کیا طریقہ کار تھا, زمینداری کے حوالے سے اس کا کیا تھا. اور جو ہماری بندہ اپنے آپ پہ سوچے کہ کون سے لوپ ہولز ہے, وہ میری زندگی میں کون سی کمی بیشیاں ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں بے سکونی ہے. اس بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے. اسلام میں روحانی یہ جو ہے نا اصل میں جو روحانی تشنگی اور جسمانی تشنگی یہ ہماری جو ہے نا یہ 11 مہینے جو ہماری غفلت کی وجہ سے جو ہماری جسمانی جو ہے نا پاور وہ زیادہ ہو جاتی ہے, روحانی یہ چاہیے کہ پیرل جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 11 مہینے کا جو پڑھا اس طرح ہو جاتا ہے, 11 مہینے کا جسمانی اور روحانی بندہ نیچے ہو جاتا ہے. تو ایک مہینے میں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ 11 مہینے کے برابر بندہ آ جائے. تو یہ روحانی تشنگی کو دور کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں, اور ایک بندہ کسی صحیح مسلم مرشد عالم دین کے ساتھ بندہ بیٹھے ان کو بتائے کہ میری یہ روحانی کمزوری ہے, یہ روحانی بیماری ہے, میں غیبت کرتا ہوں, میں بہتان تراشی کرتا ہوں, میرے اندر بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, یہ چیزیں بیماری ہیں, رشوت کی بیماریاں ہیں یا عداوت, یہ جو جیلسی ہیں, یہ چیزیں میں کس طریقے سے ختم کر سکتا ہوں, یہ میرے خاندان کی برائی ہے. تو اس پہ بندہ کام کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے, اس حوالے سے وہ حدیث بندہ سیکھے اور بار بار اس کا تذکرہ کرے اور بار بار پڑھے کہ کس طریقے سے میں ان چیزوں کو یعنی ختم کر سکتا ہوں. یہ اصلاح کا مہینہ ہے, یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, یہ جو ہماری برائیاں, روحانی برائیاں, کمی کوتاہی ہے, اس کو ختم کرنے کا مہینہ ہے, اسے پریکٹس کا مہینہ ہے, تاکہ 11 مہینے اتنا بندہ چاروں تاکہ 11 مہینے میں اچھے طریقے سے گزرے. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ جو ہمارا روحانی پلڑا ہے جو نیچے چلا جاتا ہے 11 مہینوں میں, اسے برابر کرنے کا یہ مہینہ ہے. رشید احمد صاحب بہت شکریہ سر, بہت کچھ سیکھا آپ کی تعلیمات سے. اور دوسری جو پیارے نبی کا پیارے نبی آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, لیکن ہم جو اساتذہ کرام سے جو کچھ سنا ہے بس وہی دہرا رہے ہیں آپ کے سامنے. بہت شکریہ. رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹرانسمیشنز میں آنے والے دنوں میں بھی موجود ہوں گے. یقین کیجئے پہلا عشرہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, ظاہر ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے, کھانے کے جو ایک روٹین پیٹرن ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن ایک عشرے کے بعد یعنی 10 روزوں کے بعد آپ کا جو جسم ہے وہ ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر لے گا. ہمت رکھیے اور روزے کا سلسلہ جاری رکھیے گا. ابھی ہم سحری کی طرف بڑھتے ہیں, آپ لوگ بھی سحری کر لیں اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.